बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, इंतखाबात की गहमा गहमी अपने रूज पर है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का सबसे जो अहम मसला है वो आइनी हैसियत का है। गुज़िश्ता रोज़ भी इस्लामाबाद में एहतजाज किया गया था आइनी हैसियत के हवाले से। इससे पहले आर्मी चीफ भी ये दावा कर चुके हैं, उनसे भी मुलाकात हुई थी कि आइनी हैसियत गिलगित बल्तिस्तान को मिलेगी। लेकिन सबसे अहम मसला यह है कि भारत की तरफ से भी इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए गए हैं। मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल पहले गंभीर थी, अब गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी मुख्तलिफ पैगामात सामने आने लगे हैं। इस पर हम बात करेंगे कि इंतखाबात की गहमा गहमी रूज पर है। साथ ही साथ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया था और वहां पर भी उन्होंने कुछ अहम बातें की, उस पर बात होगी। साथ ही साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जाकर हम नौजवान नस्ल को वहां पर जिन मसाइल का सामना है उस पर बात करेंगे। कोरोना के बाद सूरत हाल कहा यह जा रहा था खराब हो गई है, लेकिन पूरे मुल्क के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल कितनी खराब हुई और अब क्या वापस उसी सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं, इस पर बात होगी। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जाकर टूरिज्म के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है और वहां पर टूरिज्म के बहुत सारे मौके हैं। नेशनल टूरिज्म, इंटरनेशनल टूरिज्म, टूरिज्म की काइंड्स कितनी होती हैं, पाकिस्तान में टूरिज्म के हवाले से लोगों को अवेयरनेस देने की कितनी जरूरत है, इस पर बात होगी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन किया है मोहम्मद रज़ाक साहब हैं, चेयरमैन हुंजा कौमी इत्तेहाद, और उनके साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गिलगिती, फोकल पर्सन है टूरिस्ट गिलगित बल्तिस्तान। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। मोहम्मद रज़ाक साहब, सबसे पहले तो आपकी तरफ आऊँगा। गिलगित बल्तिस्तान का सबसे अहम मसला आइनी हैसियत तो है। इससे पहले इंतखाबात होते रहे हैं, पहले नून लीग की हुकूमत थी, अब वहाँ पर निगरान हुकूमत चल रही है। अभी जैसे जैसे इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं, आइनी हैसियत पर मैं बाद में आता हूँ, अभी वहाँ पर इंतखाबात की क्या गहमा गहमी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके इस प्रोग्राम में बुलाने का मैं पहले शुक्रिया अदा करूँगा। उसके बाद ये है कि ये जो इस दफ़ा जो हमारे वहाँ पे इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये इंतहाई मतलब अहमियत के हामिल हैं। उसकी रीज़न्स ये हैं कि अभी हाल ही में आपको अपना हमारे गवर्नमेंट ने जो इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म हैं, इन्होंने एक हमें नवीद सुनाया है कि आपका आइनी अबूरी सूबा जो उसकी सेटअप जो है आपको मिलेगा। तो इस हिसाब से वहाँ पे लोगों में काफ़ी मतलब लोगों ने एक अपने दिल में एक खुशी का इजहार किया है, ताकि जो 73 सालों में जो हमारी नामहरूमियाँ है वो हमें दूर हो। और वहाँ पर जो हमें मुश्किलात के शिकार थे जो 73 सालों में, क्योंकि मुख्तलिफ हमारे जो सियासी वफाक की जो हुकूमतें थी, उन्होंने हर दौर में हमें लॉलीपॉप देने की कोशिश की, लेकिन उनसे हमें कोई आज तक जो हमारी मुतालिबा था वो हल नहीं हुआ है। तो आज हमें नज़र आ रहा है, आज हम वहाँ एक हमने रैली भी हमने निकाले हैं और वहाँ भी हमने अपने यही एहतजाज रिकॉर्ड कराया है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा हमें लॉलीपॉप नहीं मिलेगा, बल्कि हमें एक आइनी जो अबूरी सेटअप है वो मिले, ताकि हम भी इस पाकिस्तान के मतलब जो शाना बशाना हम लोगों ने चलना है उसी तरह हम लोग भी आगे चलें। ठीक, इम्तियाज़ साहब, हर बार जो भी हुकूमत आती है, जब भी इंतखाबात होते हैं, आइनी हैसियत दिलाने का वादा तो किया जाता है, लेकिन उसके बाद आइनी हैसियत वाला मामला कहीं दब कर रह जाता है। इस बार इतनी यकीन से कैसे कहा जा रहा है कि आइनी हैसियत मिल जाएगी और इंतखाबात के बाद ये मामला टलेगा नहीं? क्या मुख्तलिफ है इस बार? सबसे पहले तो सच टीवी का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें यहाँ मदऊ किया। इस दफ़ा जो है इमरान खान साहब ने ये हमें यकीन दहानी नहीं दिया है, बल्कि इसके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुए हैं। सरताज अजीज़ साहब की जो कमेटी पिछले सालों कई दहानों से जो बनी थी, उसको भी हमने पढ़ा, स्टडी किया। फिर इस दफ़ा जो इसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो इमरान खान के दौर में हो रहा है। देखिए, इसमें कोई पार्टी की क्रेडिट या किसी की क्रेडिटेबिलिटी पे हम शक नहीं कर रहे हैं कि जनाब ये इस तरह का होगा, लेकिन हमें इस दफ़ा यकीन है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन मैंने खुद स्टडी किया है। परसों हम वज़ीर-ए-आज़म हाउस गए थे, वहाँ पे हमें डॉक्यूमेंटेशन जो है ना हमें दिखाया गया, जिस पे हम मुतमिन हुए। और आज गिलगित बल्तिस्तान के सैकड़ों तादाद में यहाँ प्रेस क्लब इस्लामाबाद ने भी उसके हक़ में एक बहुत अच्छा रैली का एहतमाम किया और बड़ा क्राउड यहाँ इकट्ठा हो गया। लेकिन इससे पहले की जो बातें हैं वो देखिए, नवाज शरीफ का दौर आया, उसने गिलगित बल्तिस्तान से वोट हासिल किया इसी आइनी स्टेटस के हवाले से कि मैं गिलगित बल्तिस्तान से इस्लामाबाद पहुँचते ही मैं ऐलान कर रहा हूँ। हुआ नहीं। पीपल्स पार्टी के दौर में कुछ 19-20 बेहतरी हुई थी, लेकिन आज इमरान खान के दौर में जो है ना इसका पाया तकमील तक पहुँच रहा है। हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। अबूरी आइनी शोबा जो अभी हमें जो मिल रहा है, तो इसमें यह है कि कुछ बहुत सारे लोगों का शक व शुबात है कि जी कश्मीर काज को इसमें नुकसान होगा। हम ये समझते हैं कि कश्मीर काज को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि देखिए कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो स्टेटस जो आमने सामने है, हमने कश्मीर के जितने भी लीडरान हैं उनको भी 2017 में एक रेजोल्यूशन हमने पास की थी। हमने उनको बताया था कि गिलगित बल्तिस्तान को कोई आइनी शनाख्त मिलती है तो उसमें आप रुकावट नहीं बनेंगे। हम आवाम पे तो ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि आवाम ने यह किया, लेकिन जो लीडरान है उसमें से भी कुछ लीडरान जिनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात होंगे शायद इसके अंदर कि ना हो,
تو ہم یہ سمجھتے ہیں جب بھائیوں کا رشتہ ہے تو گلگت بلتستان کشمیر کا بھائی ہے، ایک بہت اچھا رول پلے کیا ہے شروع سے۔ دیکھیں ہماری اپنی ایک شناخت ہے، ہماری شناخت جو ہے، ہماری تاریخ جو ہے، آزاد جموں و کشمیر سے مقبوضہ کشمیر تک آزاد کرنے میں ہمارے دادے پردادوں کا اس میں بہت بڑا قربانی ہے۔ یعنی ان سارے قربانیوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی آج کی اس ایونٹ میں جو پریس کلب ہے آپ سکرین پہ دیکھیں، کشمیر سے خواتین لیڈرن آ گئی، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، نون لیگ، اس کے علاوہ سول سوسائٹیز کے لوگ اور اچھے لیڈران نے ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جی گلگت بلتستان کو آئینی عبوری صوبہ ملنے پر کشمیر کاز کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو منفی جو پروپیگنڈے کرتے ہیں ان کے اپنے مقاصد ہوں گے۔ تو کشمیر ہمارے ساتھ ہے، ہم کشمیر کے ساتھ ہیں۔ ہاں البتہ کل ریفرنڈم کی جب بات آئے گی تو اس میں ہم انشاءاللہ ساتھ دینے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ تو آج یقیناً جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ دینے کے لیے وہ تیار ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک رازق صاحب، آئینی حیثیت کی جب بھی بات ہوتی ہے، گلگت بلتستان کے لوگوں کو تو آئینی حیثیت ہونے کا معلوم ہے کہ کتنی امپورٹنس ہے اگر آپ کو آئینی حیثیت مل جاتی ہے، لیکن جو باقی پاکستان کے لوگ ہیں جب ان کے سامنے یہ معاملہ آتا ہے تو ان کو شاید یہ چیز ڈیفرینشیٹ نہیں وہ کر پاتے کہ آئینی حیثیت ملنے کے بعد سچویشن کیا ہو جائے گی۔ گلگت بلتستان میں جب بھی انتخابات ہوتے ہیں ہمیشہ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ آئینی حیثیت پہلے ہمیں ملنی چاہیے۔ آئینی حیثیت نہ ملنے کی وجہ سے گلگت بلتستان کو کن کن مسائل کا سامنا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جناب یہ گلگت بلتستان میں تمام ہمارے جو رائٹس بنتے ہیں، مثال کے طور پر ہم امپلائمنٹ ہی لے لیں، وہ تو ہمیں اسی حساب سے جو آپ کے دوسرے جو صوبوں کو ایک اختیار حاصل ہے اسی طریقے سے ہمیں وہ امپلائمنٹ نہیں مل رہی ہے۔ تو بہت سارے ہمارے ایجوکیٹڈ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں جن کی وجہ سے وہاں پر اس وقت فرسٹریشن کے شکار ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ الیکٹرک کے جو معاملات ہیں پورا گلگت بلتستان میں اس وقت مختلف دعوے کرتے ہیں، حکومت کے جو وفاق میں آتے ہیں جی ہم نے اتنا کیا۔ آج ہی ہمارے ایک بہت بڑا منصوبہ جو ہے 32 میگا واٹ کا ہنزک کے اندر پچھلے یہ حکومتوں نے اس کے پرپوزل بھی یہاں پی ایس ڈی پی میں بھیجا ہے، لیکن آج تک وہ 32 میگا واٹ ہمیں مل نہیں رہا ہے، کیونکہ ہم تو ایک حساب سے وہاں پہ کوئی 3-4 بارڈر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو گلگت بلتستان ہے۔ ہم سے بھی پیار کرو، ہم بھی تو گھر والے ہیں، 4 سرحدوں پہ ہم بھی نظر رکھتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی آپ کو میں بات بھی کر رہا ہوں کیونکہ ہم تو اس ملک پاکستان کے ساتھ ہم پیار کرنے والے ہیں۔ آئینی صوبہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جیسا ایک پروونس کو جو ہے وہاں کے چیف منسٹر کو جو اختیارات ہوتے ہیں، ہم تو ایک ہی منسٹری کشمیر افیئرز کے نیچے ہم دبے ہوئے ہیں، ہماری آواز جو ہے وہ ایوانوں تک نہیں پہنچتی ہے۔ اگر آج ہمیں عبوری آئینی صوبہ مل جائے، یہاں اگر ہماری سینٹ، قومی اسمبلی اور ان کو ہماری آواز جائے وہاں کی جو مشکلات ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری آواز جب اسمبلیوں میں جائے گی تو ظاہر بات ہے ہمارے مشکلات آسان ہوں گے۔ ادروائز اگر وہاں پہ یہ آئینی سیٹ اپ نہیں بنے گا تو پھر میرے خیال میں ہم 73 سال سے جس انداز میں وہاں ایک فرسٹریشن کے شکار ہوئے ہیں، وہاں کے یوتھ اچھے پڑھے لکھے ہیں، بہت اچھے پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں وہاں کے، تو ہر لحاظ سے وہاں ٹیلنٹ ان کا اندر موجود ہے۔ لیکن ہم یہی چاہیں گے کہ گورنمنٹ سے بھی اور یہاں جتنے بھی ایوان میں، قومی اسمبلی، سینٹ میں ہمارے جو نمائندے بیٹھے ہیں پاکستان کے، ان سب سے ہم یہی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمیں اس قومی دائرے میں جلد از جلد جو ہے نا ہمیں بھی شامل کرے تاکہ ہماری جو مشکلات ہیں وہ آسان ہو جائے۔ امتیاز صاحب، اب تو ہر طرف پولیٹیکل اویئرنیس بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ گلگت بلتستان میں تو ویسے بھی پورے پاکستان کی نسبت لٹریسی ریٹ سب سے زیادہ ہے۔ پہلے کی نسبت جب انتخابات ہوتے تو وہاں پر جو ایک پولیٹیکل اویئرنیس تھی وہاں کے لوگوں میں، اب کی نسبت پولیٹیکل اویئرنیس زیادہ ہے؟ اب کس پارٹی کا آپ کو پلڑا وہاں پر بھاری نظر آتا ہے؟ لوگوں کو واقعتاً پتہ لگتا ہے کہ اب پولیٹیکلی چیزیں کیسے چل رہی ہیں؟ دیکھیے گلگت بلتستان کے اندر 2016 میں جو ضمنی الیکشن جو ہنزا کا ہوا، اس سے لے کر میں آج تک کا ان پکچر ہوں، 15 سے سمجھ لیں، 15 کا الیکشن میں کچھ اور سینیریو تھا، 20 میں کچھ اور سینیریو ہو جا رہا۔ ابھی تحریک انصاف اپنا پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو مین جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس میں بلاول صاحب بھی وہاں پہنچ گئے ہیں اپنے کمپین کے لیے، 20 دن کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی اس سے پہلے جو الیکشنز جو ہوئے ہیں، جیسے بھی ہوئے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے ساتھ مذاق ہوا ہے۔ ہم نے جو ابھی نوجوانوں نے جو انالائز کیا کہ جی ایک مذاق ہو رہا ہے الیکشن، کہ دیکھیں نا ایک فیئر اینڈ شفاف الیکشن جو ہے اس دفعہ 2020 میں اگر فیئر شفاف الیکشن کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ آزاد کا پلہ زیادہ بن رہا ہے۔ دیکھیے عمران خان صاحب کی پارٹی ہے تحریک انصاف، جس کے ہم سب اس کارواں میں شامل تھے۔ ہمارے سب سے زیادہ جو لوس ہوا ہے گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کو، سید جعفر شاہ کے وفات کا بڑا ہمیں لوس ہوا۔ لوس ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ مرکز کے اندر کچھ فیصلے ایسے ہو گئے جن کی قبر کی مٹی سوکھی نہیں تھی، کچھ لوگوں کے گلے میں ہار ڈالے گئے،
تو جناب ورکر جو ہوتا ہے وہ ایک پارٹی کا اثاثہ ہوتا ہے، ان کے دلوں سے کھیلا گیا، تو اس لیے اس کے اوپر سختی سے انہوں نے نوٹس بھی لیا۔ ایک تو یہ نقصان ہے تحریک انصاف کے حوالے سے، اب ان کے بیٹے کو عوام کی جس حلقے سے وہ تعلق رکھتا ہے اس حلقے سے میں بھی ہوں، میری بھی اب زندگی میں یہ خواہش ہے کہ جعفر شاہ کے بیٹے کو اس پارٹی کا ٹکٹ ملے، ان کے والد کا آئینی اسٹیٹس سے لے کر آج تک یہ بڑی جدوجہد رہی ہے۔ دوسرا پیپلز پارٹی کا میں آپ کو بتاؤں 3 سیٹوں کا ہی مجھے اس سے زیادہ نہیں لگتا۔ نون لیگ کا بھی سیم وہی سچویشن ہے، پھر ہمارے ساتھ جو ہے MWM بھی اتحاد میں ہے، پھر تحریک اسلامی کے بھی کچھ معاملات چل رہے ہیں، تو یہ جو مخلوط ٹائپ کی حکومت بننے کا اندیشہ ہے گلگت بلتستان میں۔ اور دوسرا یہ جو ہے نوجوانوں کے لیے جو ٹکٹ کی بات کی تھی عمران خان صاحب نے کہ 25% نوجوانوں کو ٹکٹ اس کے اندر ملے گا، کیونکہ اس کے اندر جتنے بھی نوجوانوں کی پارٹیسپیشن تھی وہ میں محدود تک ہو کے رہ گئی ہے، کیونکہ دیکھیں ایک توقع ہوتا ہے کہ یہ تبدیلی کا مطلب یہ تھا کہ یہ تبدیلی میں ایک عام جو اس سے پہلے جو سیاست ہوئی ہے اس سے تھوڑا ہٹ کے تھوڑا سا سیاست ہوگی، مگر مجھے نہیں لگا کہ جی اس کے اندر کوئی تبدیلی آ گئی، کیونکہ اس کے اندر ایسا ہوا کہ جی تقریباً 65 سال سے لے کر 85 سال کے عمر کے لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جی ورکرز جو گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کا جو ڈیمیج ہوا ہے وہ یوں ہوا کہ ایک شخص نون لیگ سے وابستگی ہے، نون لیگ کو وہاں سے چھوڑ کے ہی PTI میں آیا ہوا، پیپلز پارٹی میں جو تھا اس نے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے ہی آ کے ٹکٹ لیا ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوانوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر فراڈ ہوا پاکستان کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر۔ ہاں اگر اس کا ازالہ کیا جاتا ہے تو سینٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر نوجوانوں کو موقع دیا جائے۔ اگر دیکھیں آج کا جو ہمارے شو کا مقصد بھی یہی تھا اسلام آباد پریس کلب کے اندر کہ ہم ظالم اور مظلوم کے بیچ میں گلگت بلتستان پھنسا ہوا ہے۔ دیکھیں ایک کرائٹیریا بٹھایا گیا، میں اسماعیلی ہوں، ایک شیعہ ہے، ایک سنی ہے، ایک نور بخشی ہے، یاری آپ کس بیس کی سیاست کر رہے ہیں بھائی جان، کس دور کے آپ سیاست پہ آپ سیٹیں دے رہے ہیں؟ میں بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آلرائٹ جی، ویلکم بیک۔ بریک کے بعد واپس آنے کا شکریہ۔ محمد رازق صاحب، امتیاز گلگتی صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ رازق صاحب، اگر ہم بات کریں منصوبوں کی تو پچھلے دور حکومت میں کون سے ایسے منصوبے تھے جو جاری رہے یا جو مکمل ہو گئے، اور اب اگلے جس بھی پارٹی کی حکومت آتی ہے تو اس کے بعد کیا وہ منصوبے ہیں اگر ان کو مکمل کیا جائے، یا گلگت بلتستان میں مجموعی طور پر اس وقت کتنے منصوبے ہیں جو پچھلی حکومت مکمل کر چکی ہے؟ جی یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے یہ دور میں خود بھی مسلم لیگ نون سے رہا ہوں، اور میں ابھی احتجاجاً وہاں بھی فیصلے غلط ہوتے رہے جن کی وجہ سے میں آج ایک حنزہ قومی اتحاد کا جو ہے ہم حیثیت سے ہم حنزہ میں الیکشن لیڈ کر رہے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی تھی کہ وہاں اس دوران میں کافی ہمارے جو پروجیکٹس ہیں پورا گلگت بلتستان میں بہت سارے پروجیکٹس پہ کام ہوا ہے، لیکن بیچ میں ابھی اسی حکومت سے ہماری یہ گلہ ہے کہ 2 ارب روپے جو ہے وہ انہوں نے کٹوتی کیا، جس کی وجہ سے ابھی کچھ پروجیکٹ سکھ جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے میرے خیال میں وہاں پہ عوام کی نقصان ہو رہا ہے، یہ حکومتوں کی آپس کی جو ان کی ایک تناؤ کی وجہ سے وہ وہاں کے عوام کی نقصان ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ کوئی بھی حکومت آئے، اگر پچھلی حکومت کا کوئی کنٹینیو وہاں پروجیکٹس چل رہے ہوں تو اس کو جو ہے اس کو کنٹینیو رکھے، تاکہ ایسا ہو کہ ملک کی ترقی ہو، علاقے کی ترقی ہو۔ لیکن ہماری یہ جتنے بھی حکومتیں رہی ہے یہ آپس میں سیاسی چپقلش کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے پروجیکٹس کو جو ہے وہ اگنور کرتے ہیں۔ امتیاز صاحب، وہاں کے جو نوجوان نسل ہے، اب پورے پاکستان میں صورتحال مختلف ہے، اب بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی، کرونا کے بعد کی اگر ذکر کی جائے تو بے روزگاری میں اضافہ ہوا تھا، ٹورزم پر میں آتا ہوں بعد میں، لیکن فی الوقت وہاں پر جو نوجوان لوگ ہیں لٹریسی ریٹ بھی بہت زیادہ ہے، وہاں کے لوگ پورے پاکستان میں دیگر صوبے اسلام آباد میں آ کر یہاں پر بہت سارے لوگ ہماری آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں، وہاں پر نوجوان نسل کے کیا مسائل ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو نوجوان جو گلگت بلتستان میں جو اگر کسی کے گھر میں 3 بھائی ہے یا 3 بچے ہیں، بیٹے ہیں، ان کی والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا پڑھ کے آئے۔ بالکل وہاں پہ چیری، سیب، اخروٹ، بادام، لکڑیاں بیچ کے اس کے بچے کو پڑھایا جاتا ہے۔ وہ آ کے قائد اعظم یونیورسٹی جیسے، لمس جیسے، زیبس جیسے جگہ سے پڑھ کے وہاں فارغ ہو کے جب گلگت بلتستان آتا ہے تو وہ اپرچونٹیز نہیں ہے، یہ بالکل اپرچونٹیز نہیں ہے۔ دیکھیں 1 سے لے کر 4 5 کے تک کی نوکریاں تو ملتی ہے، لیکن گریڈ 19 سے لے کر 17 تک کے نام پہ جو FPSC جو NTS کے جو ادارے بنائے ہیں، میں تو کم سے کم ان اداروں کو نہیں مانتا ہوں، کیونکہ دیکھیں
اداروں کے اندر بورڈ کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ KPK سے ہوتے ہیں یا پنجاب سے یا سندھ سے ہوتے ہیں. گلگت بلتستان کا مقامی آدمی اس بورڈ کا حصہ ہی نہیں ہوتا. اگر وہ کوئی بورڈ کا کوئی بیوروکریٹ اس کا حصہ ہوتا ہے تو وہ اسلام آباد میں پیدا ہوا ہے, وہ یہیں پلا ہے, وہیں مرا ہے, تو ہمیں اس کے اوپر انصاف نہیں ملتا. ہم نے اسی لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے 2013 میں جب ہم ملے تھے تو وہ ایک عام آدمی کی طرح اس کی ایک ذہن تھا, سوچ تھی, تو ان کی گفتگو پہ ہم موٹیویٹ ہو گئے. آج میں آپ کے اسکرین کے تھرو عمران خان صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں, کیا پاکستان کے نوجوان اتنے فالتو ہیں؟ کیا پاکستان کے نوجوان اتنے بیکار ہیں کہ کیا وہ اسمبلی میں نہیں آ سکتے ہیں, ان کو ایڈوائزرشپ نہیں مل سکتی ہے؟ کیوں یہ نظام ایسا کیوں ہے؟ میرا سوال اب عمران خان سے ہے کہ کو دیکھیں, گلگت بلتستان کا نوجوان تبدیلی میں اپنا حصہ بالکل ضرور شیئر کرے گا, لیکن ساتھ ساتھ سوال بھی چھوڑ کے چلا جائے گا. میں خود جو ہے گلگت بلتستان کے سب سے بڑے یوتھ فورمز کو ہم لیڈ کر رہے ہیں. یعنی GB کے کوئی ایشوز ہو, علاقے میں ہو, ملک لیول کی ہو, اچھا برا جو بھی ہوتا ہے ہم اس کو لیڈ کرتے ہیں. میں سیٹسفائی نہیں ہوں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے, اس لیے نہیں ہوں کہ میں پروونشل اسپوکس مین PTI گلگت بلتستان کا, جعفر شاہ کے ہاتھ کا نوٹیفیکیشن مجھے ملا ہے. جعفر شاہ صاحب کو 2 دن 48 گھنٹے ہوئے نہیں ہیں, مجھے ڈی نوٹیفائی کیا ہے. تو میں کہتا ہوں کون سا انصاف بھائی, کس کا انصاف ہے؟ کسی کا پرسنل جھگڑے کو اپنے لا کے پارٹی کے ساتھ کیا؟ نوجوان جو ہے ہمیشہ یہ اس کی ایک سورج طلوع ہونے کا انتظار کرتا ہے کہ جناب اس کی حکومت آئے گی تو مجھے انصاف ملے گا. جیسے میں آپ کو ایک تجزیہ کروں گا, آپ کو میں آج اپنے اسکرین کے تھرو آپ بتانا, گلگت بلتستان کے اندر کچھ حلقوں کے اندر مذہبی مسئلے کی بنیاد پہ ٹکٹ دیا گیا, یہ غلط ہوا ہے. سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, سسٹم بہتر ہوگا تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اچھا رازق صاحب, ٹریڈ کا بہت زیادہ مسئلہ رہا, کرونا کی وجہ سے چائنا بارڈر بند کر دیا گیا. کہا یہ جاتا ہے کہ ابھی ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی مسائل نہیں ہے, چائنا کی طرف سے کہیں نہ کہیں ریسٹرکشنز ہیں. وہاں پر جو تاجر برادری ہے ان کو کن مشکلات کا سامنا رہا کرونا کی وجہ سے, اور مجموعی طور پر اگر کرونا سے پہلے یا بعد کی بات کی جائے تو کیا کیا مشکلات ہیں تاجر برادری کے لیے؟ بہت شکریہ. یہ میں خود بھی اسی ٹریڈ کا حوالے سے میں بھی وہاں پہ ٹریڈ کر رہا ہوں اسی سوست بارڈر پہ. وہاں پہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس سال بہت زیادہ ہمارے نقصان ہوا ٹریڈ کے حوالے سے, کیونکہ وہاں پہ ایک صرف ٹریڈر نہیں ہے, بہت سارے وہاں مزدور ہیں. تقریباً کچھ نہیں تو کوئی 10,000 لوگوں کا جو وہاں کی اسی سے جو ہے نا وہ روزی کماتے ہیں, اور 10,000 لوگ پلس آپ 10 کرے تو میرے خیال میں 1 لاکھ لوگ جو ہے وہاں سے روزگار حاصل ہو رہا ہے. تو آج یہ حالت ہے کہ وہاں پہ حالانکہ دوسری جگہوں پہ جتنے بھی چمن بارڈر ہے, ترخم بارڈر ہے اور آپ کے تفتان وغیرہ ہے, ان سب پہ جو ہے اس وقت باقاعدگی سے ٹریڈ جو ہے نا وہ کنٹینیو ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری میرے خیال میں یا تو یہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی میں کوئی اس طرح کا کوئی بات ہو, چائنا گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری اس بارڈر کو مطلب وہ یہ کہ 1 یا 2 دن کے لیے بارڈر اوپن کر کے وہ کیا ہمیں پیغام دینے جا رہے ہیں, کیونکہ لوگوں نے بینک سے لون لیے ہوئے ہیں اس ٹریڈ کا حوالے سے. کئی لوگوں کا وہاں پہ مال پھنسا ہوا ہے, اور ان کی مال کی جو وہاں کنٹینرز وہاں سے جو آ رہے ہیں ان کی جیت کوئی 4 حصہ بڑھا کے آج کرائے مانگ رہے ہیں, اور وہاں جو سٹوریج ہے وہاں پہ جو مال ہے اس کی کرائے وہ لوگ مانگ رہے ہیں. تو اس طرح یہاں کی جتنے بھی ہمارا ٹریڈ ہے یہ تو تباہ ہو کے رہ گیا ہے. ہمیں ابھی جو لونز کا مسئلہ ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کسی جگہ سے بھی ہمیں کوئی فیور نہیں مل رہا ہے کہ جی ان کو کسی طریقے سے ری شیڈول کیا جائے. تو جس کی وجہ سے وہاں تمام جو ٹریڈرز ہیں وہ بہت پریشانی کا شکار ہیں. تو میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا اس چیز کے لیے کہ یہ کم از کم دسمبر کے لاسٹ تک SOPs کو ہم بالکل فالو کریں گے, تو وہ مہربانی کر کے اس بارڈر کو جو ہے آپ کے توسط سے وہ اوپن رکھے, تاکہ جو تھوڑا بہت بھی جو وہاں کے جو ٹریڈ ہے, مزدور ہے, سارے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں, دکاندار ہیں, ہر کسی کا جو ہے ریسٹورنٹ والے ہیں, ان کا جو روزی لگا ہے اسی بارڈر اور اسی ٹریڈ سے ہے. بہت شکریہ. امتیاز صاحب, اگر ہم بات کریں اسپیسیفکلی الیکٹریسٹی شارٹ فال کی, کہا یہ جاتا ہے کہ CPEC مکمل ہوگا تو وہاں پر گلگت بلتستان کو کچھ فوائد ملیں گے. اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالی گا کہ CPEC اگر مکمل ہوتا ہے تو کیا گلگت بلتستان کو اس کے کچھ فوائد حاصل ہوں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں نے CPEC کے اوپر اسٹڈی کیا کہ یہ CPEC ہے کیا. ہم نے اس CPEC کا میپ جو دیکھا ہے اس کے متعلق اگر CPEC بنتا ہے گیٹ وے سے لے کر یہاں جو ہمارا حدود ہے دیامار کے اینڈ بصری بیرل تک, اگر یہ گیٹ وے بنتا ہے تو ہماری قسمت جو ہے نا آنے والے نسلوں کے لیے, ہمارے بعد بھی جو جنریشن آئے گی, نسلوں در نسلوں تک ہمارے بینیفٹ ہے اس کے اندر. بالکل یقیناً اس کے اندر 4 کروڑ ڈالر رکھے گئے گلگت بلتستان کے لیے. اس کے اندر ہاسپیٹلز, بریج, مطلب آپ کا پاور الیکٹریسٹی کے لیے حوالے سے ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ ہاسپیٹل 500 بیڈ کے,
اس طریقے سے تقریباً 2 ارب روپے کے صرف بریجز رکھے گئے، اس کے اندر پھر 50,000 سے 70,000 کے قریب امپلائز کے لیے رکھے ہیں، سی پیک گیٹ فورس جو بن رہی اس کے گلگت بلتستان کے مقامی لوگوں کو ترجیح دی گیا، لیکن کچھ لوگ آپ کے پروگراموں میں بیٹھ کے جس کا الف کا پتہ نہیں ہے وہ سی پیک کے اوپر لیکچر دیتا ہے۔ پہلے تو سی پیک کو تو پڑھے تو صحیح، سی پیک کے حوالے سے تو کہا جاتا تھا کہ گلگت بلتستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا سی پیک کے مکمل ہونے سے۔ نہیں دیکھیں، جب وہ شروع میں جب سی پیک آیا تو اس سی پیک کا مخفف کو سمجھنے کے لیے لوگوں کو یہ اسٹڈی کرنا چاہیے تھا کہ ایسی آپ کے میں نے کافی پروگرام سے میں نے کچھ ایک لیجسلیٹو اسمبلی کے کچھ ممبران نے کہا کہ جی ہم دعا کھا رہے ہیں، ہمیں دعا مل رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ دیکھیے ہم گیٹ وے کے اوپر ہے، گیٹ وے کے اوپر اور انٹر اینڈنگ جو پورشن ہے گوادر کا، اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ ہونا بالکل اپرچونٹی سامنے ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ علاقار ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں جیسی پروجیکٹ کے خلاف جو ہے نا جو باتیں ہوتی ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ دیکھیں ٹیکنیکل کالجز ہمارے جتنے بھی یونیورسٹیز کالجز کے جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس اتنی بڑی اپرچونٹیز ہے اس کے اندر، جب وہ بنے گا تو پہلے تو کراکرم یونیورسٹی جب بن رہا تھا تو وہی لوگ مخالفت کرتے تھے سکرینز پہ بیٹھ کے، نہیں جی وہ اس کے بھائی جس کے بھی دور میں ملے، مشرف کے دور میں اگر یونیورسٹی ملی ہے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ آج عمران خان صاحب کے دور میں اگر عبوری آئینی صوبہ بن رہا ہے تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بھائی ہم یہ نہیں، دیکھیے ہماری پیدائش سے پہلے کی سرتاج اجیت صاحب کی کمیٹی بنی تھی، آج تک اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوا؟ اگر آج 2020 میں اگر خان پرائم منسٹر ہے اس کے دور میں امپلیمنٹ ہوتا ہے تو ہمیں مٹھائیاں بانٹنی چاہیے، خوشی کا محسوس کرنا چاہیے کہ جی ہمارے لیے کوئی پروجیکٹس گلگت بلتستان کے لیے مل رہا ہے۔ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان کا بڑا ڈائنامک تھی، اس الگ قسم کا ہے پاکستان سے۔ ہماری جو قربانیاں جو ہم نے محب وطنی کا یا کسی کو لائسنس دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دیکھیے ہماری تاریخ کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پرو پیٹریٹک پاکستانی آپ کو صرف گلگت بلتستان میں ملیں گے، لیکن وہ کچھ ہمارے حضرات جو ہے یہاں آتے ہیں جی اپنے انالائز کرتے ہیں، تو یہ ایسے نہیں ہے۔ سی پیک اپرچونٹی سے انشاءاللہ الحمدللہ گلگت خوشحال ہوگا، پورا پاکستان اس سے خوشحال ہوگا۔ ٹھیک ہے رازق صاحب، اگر ہم پاور پروجیکٹس کی بات کریں، پورے پاکستان میں الیکٹریسٹی شارٹ فال رہتا ہے، مختلف صوبوں میں رہتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ گلگت بلتستان میں بجلی پیدا کرنے کے بھی بہت مواقع موجود ہیں اور اتنی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے کہ پوری پاکستان میں بجلی کا بحران ختم ہو سکتا ہے، کیا درست ہے یہ؟ بالکل صحیح ہے کہا جناب، کیونکہ ہمارے پاس اتنا وسائل ہے کہ پانی کی کہ آپ کہیں کہ جناب پورا دنیا کو آپ سپلائی دے سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ ابھی آپ نے کہا کہ آئینی صوبہ جو بن نہ جائے، تو میرے خیال میں وہ صوبے کے وہاں کی جو پاورز ہوگا وہ خود فیصلے کریں گے، اور جب وہ ایوانوں میں آئیں گے تو ایوان میں اس کے فائدے افادیت کے بارے میں وہ لوگ ضرور ان کو بتا دیں گے۔ کئی لوگوں کو وہاں گلگت بلتستان کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے، وہ صرف یہاں تک محدود ہے۔ ابھی حال ہی میں 2-3 سال سے جو لوکل ٹوریزم وہاں کے لیے بڑھ گیا ہے، جس سے کافی لوگوں کو پتہ چلا کہ واقعی یہاں سے بھی جو ہے نا یہ چیز بن سکتی ہے پاور سیکٹر میں نا۔ ابھی 32 میگا واٹ آپ کو میں عطاباد لیک پہ بتا رہا ہوں، یہ پچھلے 2-3 سالوں سے یہ جو ہے ابھی آ کے یہاں پر وہ رکی ہوئی ہے۔ اگر یہی 32 میگا واٹ بجلی بنتی ہے تو وہ صرف گلگت بلتستان نہیں، وہ بلکہ آپ کے جو مین گرڈ ہے وہ مین گرڈ سے جو ہے آپ کے پاکستان تک مل سکتی ہے۔ تو اس لیے اگر گورنمنٹ اس پہ توجہ دے تو میرے خیال میں بہت وسائل ہے وہاں کے پاور پروجیکٹ میں۔ ٹھیک ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، واپس آنے کے بعد ٹورزم کے حوالے سے بات کریں گے، کچھ انفراسٹرکچر کے حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آلرائٹ جی، ویلکم بیک۔ بریک کے بعد واپس آنے کا شکریہ۔ محمد رازق صاحب، امتیاز گلگتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امتیاز صاحب، آپ فوکل پرسن ہیں ٹورسٹ گلگت بلتستان کے، ٹورزم کے حوالے سے اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو کورونا کی وجہ سے ٹورزم کا جو شعبہ ہے وہ کتنا متاثر، اور ابھی کیا ہم واپس لوٹ رہے ہیں ٹورزم کی طرف؟ نہیں دیکھیں، پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ 5 مہینے تو بالکل ٹورسٹ کا تو دور کی بات ہے کہ مقامی لوگ بھی باہر بازاروں میں نکلنا سیاسی اور تفریح سے اجتناب کرتے تھے، لیکن ٹورسٹ اس دفعہ نہیں آیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جی کورونا کی وجہ سے نہ ہم پنجاب میں داخل ہوئے ہیں نہ وہ گلگت بلتستان میں داخل ہوئے، کیونکہ ٹورسٹ کا جو نیشنل ٹورسٹ کی بات کریں، میں نیشنل ٹورسٹ کی بھی بات کر رہا ہوں اور لوکل ٹورسٹ کی بات کر رہا ہوں۔
पिछले दिनों जब ये स्कूल वगैरह जब खुलने शुरू हुए तो थोड़े बहुत जो है ना काकान, नारान, गिलगित इस तरीके से बल्तिस्तान, दियामर के एरिया में टूरिस्ट आना शुरू हो गए। लेकिन इस दफ़ा कोरोना की वजह से हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन टूरिज़म के लिए पॉलिसी के लिए हमने जो यहाँ कमेटी बनी है वफाक के अंदर, जुल्फी बुखारी साहब, उनको भी हमने एक बाकायदा रिटर्न एक लेटर उनको लिख के भेजा कि टूरिस्ट के साथ देखें ना, एक छोटा सा गेटवे के ऊपर, इंटरनेशनल गेटवे के ऊपर हम रहते हैं गिलगित बल्तिस्तान, जिसके सरहदें 5 सरहदों पर मुश्तमिल है। तो वहाँ के लिए हमें टूरिज़म को, टूरिज़म डिपार्टमेंट जो है टूरिज़म से रिलेटेड लोगों को देना चाहिए। अब देखिए, पंजाब से कोई ब्यूरोक्रेट आता है, सेक्रेटरी, उसको टूरिज़म का किसी चीज़ का पता नहीं था। फील्ड में मकामी आदमी का होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि वो पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तानी नहीं हुए। टूरिज़म का जो हमारा पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पास है बिल्कुल ना होने का बराबर है। आप यकीन माने, जिस 17 लाख समथिंग की कुछ आबादी में जनाब आपका कोई 8 लाख टूरिस्ट आते हैं, आप उनको कैसे फैसिलिटेट करेंगे? देखिए, हमारे पास KKH के अलावा कुछ भी नहीं है। अभी बल्तिस्तान रूट बन रहा है, जब वो बनेगा तो बहुत बेहतरी होगा। फिर सिकरदो और अपना स्टोर से जो मिल रहा है वो उस रोड के ऊपर काम हो रहा। तो यानी 2022 तक हम उम्मीद रखते हैं, 23 तक ये जो है ना स्पेसिफिक के जो रस्तों का जो हालत, खस्ता जो हालत है वो बेहतरी होगी, तो टूरिस्ट का आमदन जो है ना बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि हर मुल्क के अंदर आप देखिए, मलेशिया का मिसाल ले ले, आपका मैशत जो है वो जनाब टोटल आपका टूरिज़म से है। तो गिलगित बल्तिस्तान भी इसी तरह का खिता है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, दुनिया जहाँ के हेरिटेजेस है, हर किस्म के लेक्स हैं। आपके भाई ने जैसे बताया, मोहम्मद राजिक साहब ने, मैं आपको 2013 में जो फैसिलिटी बनी है अताबाद लेक की, 32 में इशारा समथिंग कुछ मेगावाट जो है ना पावर बनने जा रहा था, आज तक उसके ऊपर कोई इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। उस दिन जनरल मुज़म्मिल साहब आए थे तो उसको किसी गलत आदमी ने गलत ब्रीफिंग दी। मैं उनसे ये कह रहा था कि आपके उसी लेक के ऊपर हमने कैपिटल TV के साथ प्रोग्राम भी किया। हमने उनको बताया कि जी आप ये पावर लगाने से कोई गिलगित बल्तिस्तान खुशहाल नहीं होगा, हम इसको पूरा पाकिस्तान में डिलीवर कर सकते। हमारा भाई इतना पानी है, 13 किलोमीटर पे डैम अताबाद लेक फैला हुआ है, उसकी गहराई 400-450 फुट पे ऊपर गहरी वो है, डैम बना है। ये तो कुदरत की तरफ से बनी हुई एक बनी बनाए डैम है। हम डैम बनाने के लिए 1700 अरब खर्च कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने उसको हमें कुदरतन तौर पे एक डैम बना के वसाइल हमें दी है, तो उसको वो कब इफ्तिताह करेंगे, कब उसकी तख्ती लगेगी, कब पाया तकमील तक पहुंचेगा, ये आवाज़ हम उठा रहे हैं। देखिए, उसकी वजह से हमारा जो कारोबारी जो मैशत है, दुनिया भर से लोग आएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे वहाँ पे, वहाँ से हमारा प्रोडक्ट बनेगा, वहाँ से पूरी दुनिया में हम डिलीवर करेंगे। तो हमारे लिए पावर जो है ना सेक्टर पे बिल्कुल GB ज़ीरो है। और नाअहल टाइप के लोगों ने ये जो नालों के अंदर 20-20 करोड़ का जो प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, वो देखिए स्लाइडिंग होती है तो जनाब पूरा पावर स्टेशन को लेके गया, 20 करोड़ आपके डूब गए। इसीलिए गिलगित बल्तिस्तान के अंदर चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम नहीं है इदारों के अंदर, उसको चेक एंड बैलेंस करने की ज़रूरत है। फिर टूरिज़म जो है, पहले किसी ज़माने में दुनिया भर से जो है ना फॉरनर आते थे, उनकी जो है ना रिशू बिल्कुल कम हुआ। अब लोकल जो पाकिस्तानी है दुनिया भर में जो रहते हैं, उनका रुझान इतना है कि हम उनको खाना भी पूरा नहीं कर सकते। यानी कोरोना की वजह से थोड़ा इस साल रुका है। मुझे उम्मीद है कि 2021 के बाद मैं नहीं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में जो है ना कोरोना या टूरिस्ट के हवाले से कोई हम उनको फैसिलिटेट प्रोवाइड कर सके। हुकूमत को चाहिए कि इसके इक़दामात कैसे करें। हम तो जस्ट वहाँ बॉर्डरों के ऊपर जो लोग आते हैं उनको गाइड करते हैं कि जी आपने यहाँ मेडिसिन लेके जाना है, आपने जनाब थोड़ा स्लाइडिंग में आराम से चलना है, आगे स्नो फॉलिंग हो रही है, बारिश हो रही है। हम उस हद तक महदूद है। मैं जो बजाता खुद जो खिदमत कर रहा हूँ डिपार्टमेंटली तौर पर किसी से मैं नहीं करता हूँ। मैं एक वफाकी मिनिस्ट्री की तरफ से मैं वहाँ फोकल पर्सन था, वो हुकूमतें आगे बन के चली जाएंगी, लेकिन मैं एज़ उसके ऊपर बिल्कुल खिदमत कर रहा हूँ। और मैं जो यहाँ तक जो टूरिस्ट के लिए पूरे जो गिलगित बल्तिस्तान घूमता हूँ, तो वो जो चीज़ें नज़र नहीं आती है जो टूरिस्ट के लिए हो। वाशरूम का बड़ा इशू है, हर जगह में आप जाएँ GB में कोई वाशरूम का निज़ाम नहीं है। तो मैं कहता हूँ टूरिज़म का जो बजट है वो कहाँ लगता है, वो ज़रा हुकूमत हमें बताए। देखिए 50% टूरिज्म के लिए कितना बजट मुख्तस किया जाता है वफाक की तरफ से, खासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान में? क्या गिलगित बल्तिस्तान का अलग टूरिज्म का बजट होता है और पूरे पाकिस्तान का अलग होता है, उसी में से हिस्सा होता है गिलगित बल्तिस्तान? देखिए, टूरिज्म की जो डिपार्टमेंट है, अभी जो मैं निगरान सेटअप के बताऊँ, जिसमें समीना बेग एक जो है ना एक उससे रिलेटेड किसी को पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर GB में किसी उस टूरिज़म से रिलेटेड किसी खातून को ये डिपार्टमेंट दी गई है। अब वो दरअल तंगीर से लेकर खैबर तक, खैबर से लेकर बल्तिस्तान तक जो है ना तमाम एरियाज़ में विजिट कर रही है। फिर उनसे हम मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि जी आपको क्या मतलब, उसके लिए कम अज़ कम 1.5 अरब रुपया रखने की ज़रूरत है सालाना। जो बजट है रखा जाता है, मतलब ये है कि कोई 5 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ उससे ज़्यादा पता नहीं, उसमें से भी कहीं लगता तो मुझे टूरिज्म से जितना रेवेन्यू जनरेट होता है वो जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से, ऑब्वियसली वो भी तो आपको रेवेन्यू देकर जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैशियत जो हमारी जो कौमी ख़जाने में जो पैसे आते हैं उसका तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ। जो गिर रहा है
لیکن اس کا 2% بھی گلگت بلتستان میں لگے اسی ٹورسٹ کے پیسوں سے تو میں نہیں سمجھتا ہوں ٹورسٹ کے لیے کوئی مسئلہ کریٹ ہوگا. وہاں لگتا نہیں ہے, وہ لگتا اس لیے نہیں ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا چیک اینڈ بیلنس کا نظام نہیں ہے. دیکھیں ہم کرپشن فری پاکستان بنانے کی بات کرتے ہیں, کرپشن فری گلگت بلتستان بنانے کی بات کرتے ہیں. اگر میں یہ بات کسی اسکرین میں بیٹھتا ہوں تو شاید اس ڈپارٹمنٹ کو برا لگتا ہوگا, لیکن مستقبل جو ہے ہمارا, یہ ہم جو تباہ و برباد جو ہو رہے ہیں اس ملک کے اندر, یہ کرپشن ناسور جو ہے نا. دیکھیں خنجرہ بارڈر کے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, خنجرہ بارڈر کے اوپر جو ہم FBR کو جو ٹیکس دے رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ 1600 1800 2000 کنٹینرز کا ہم ان کو 11 ارب دے رہے ہیں. 11 ارب روپے ہم دے رہے ہیں اپنے ہی خزانے میں جمع کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ہے کہ 2% پچھلے سال یہاں شہریار افریدی صاحب آئے تھے تو ان کے ساتھ ہم نے بالکل بیٹھ کے مذاکرات کیا, FBR کے ساتھ بھی اور مطلب جتنے بھی ادارے ہیں ان کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ 2% ہم جو ہے نا گلگت بلتستان کے لیے مختص کریں گے. تو میں نے کہا جناب یہ تو بڑی خوشائن بات ہے, 35 کروڑ روپے بنتے ہیں. 35 کروڑ روپے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست جو ہے ایک اپرچونٹی ہے لوگوں کے لیے, تو بڑا خوشائن تھا. لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتا. امپلیمنٹ تب ہوگا, گلگت بلتستان خوشحال تب ہوگا جب ہمارے نمائندے قومی اسمبلی اور سینٹ میں ہوں گے جو ہماری بات, عوام کی بات کو ایوانوں میں کریں گے. بھائی ہمیں ایک اسمبلی کے اندر چھوڑا ہے یتیموں کی طرح, مسکینوں کی طرح, صرف تنخواہ لگایا ہے 3.5 لاکھ روپیہ, وہاں تو کوئی سنوائی نہیں ہوتا. چیف سیکرٹری آل ان آل ہوتا ہے گلگت بلتستان میں, چیف سیکرٹری, ایک چیف سیکرٹری پہ پورا گلگت بلتستان اس کو سونپ. ہم اس دفعہ ہم بالکل تیار نہیں ہے کہ جی چیف سیکرٹری کے تھرو ہم گلگت بلتستان کو حوالہ کریں گے. گلگت بلتستان کے اندر نیا کابینہ جو عبوری آئینی جو سیٹ اپ ہمیں جو مل رہا ہے, ویسے تو ہم 5 صوبہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بھی 5 صوبہ دے, چلے جی عبوری سیٹ اپ مل رہا ہے, اس میں سینٹ میں قومی اسمبلی میں ہمیں سیٹیں مل رہی ہے تو اس کو ہم خوشائند قرار دے رہے ہیں. ان ساری بیماریوں کا علاج ایک ہی ہے, کرپشن فری گلگت بلتستان, کرپشن فری پاکستان بنائے. ٹھیک, رازق صاحب ٹورزم کی ہم اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں. ابھی جس طرح سے امتیاز صاحب نے بولا کہ ٹورسٹ جب آتے ہیں تو ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیا انفراسٹرکچر کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ خاص طور پر ایک اور چیز کہا یہ جاتا ہے کہ ٹورسٹ کو پاکستان میں وہ ایٹماسفیئر اس طرح کا نہیں ملتا جس طرح کا دیگر ممالک میں دیا جاتا ہے, بہت ساری پابندیاں لگا دی جاتی ہیں پاکستان میں آنے کے بعد. ایز دیٹ سو, ایسا ہے؟ یہ ہے کہ بہت اہم آپ نے سوال کیا ہے کہ کیونکہ ٹورزم کے اندر جو ہے لوگوں کے لیے ایک آسانی پیدا کرنا, کیونکہ ٹورسٹ آپ کو پتہ ہے کہ وہ علاقے کی وزٹ کرنا چاہتے ہیں, اس علاقے کے خوبصورتی کو دیکھتے ہیں, اس علاقے کے کلچر کو دیکھتے ہیں, اور اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو ملنے آتے ہیں. تو ظاہر بات ہے ان کو جتنا آسانیاں ہوں گی تو اس حساب سے جو ہے نا ٹورسٹ زیادہ سے زیادہ آپ کے ملک کی طرف آئیں گے. تو مین مقصد یہ ہے کہ ابھی دیکھیں میں ہنزہ سے ہی بلانگ کرتا ہوں. ہنزہ کے اندر یہ حالت ہے کہ ہنزہ اس وقت پورے دنیا میں اس کا نام ہے, لیکن جب اس کی ڈیولپمنٹ پہ آ جاؤ تو ہنزہ میں کوئی ٹورسٹ کا کوئی آفس تک نہیں ہے جو کہ وہاں پہ ان کو گائیڈ کرے. وہاں پر آ کے ٹورسٹ جو سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہنزہ ہے, یہاں پر تو ہر چیز ہوگا, کہ ہمارے لیے کوئی میپ ہوگا, گائیڈز ہوں گے اور مختلف جو ہے نا ہمارے مشکلات کا ازالہ ہوگا. لیکن ہنزہ کے اندر ایک ٹورسٹ کا جناب ایک کوئی آفس ہی نہیں بنا آج تک. دوسرے ڈسٹرکٹ میں شاید ہوں گے لیکن ہنزہ میں نہیں ہے. تو اس حساب سے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بالکل اس وقت بجلی کے معاملات میں ہنزہ جو ہے اندھیرا میں ڈوبا ہوا ہے. 2 یا 3 گھنٹے کا آپ کا وہاں پہ ہے, اور صاف پانی وہاں پہ کوئی آپ کے ٹورسٹ کے لیے مل نہیں رہا. انٹرنیشنل ٹورسٹ بھی آتے ہیں اور ہمارا ڈومیسٹک ٹورسٹ بھی وہاں پر ہے, تو ان کو صاف پانی ہی مہیا نہیں ہے. اور یہ سارے معاملات کہاں سے ہوتے ہیں وہ ہم نے اپنے حکومت سے مطالبہ کرنی ہوتی ہے. اور وہاں GB کے اندر جو ہماری ایک چھوٹا سا ایک بجٹ ہے, جبکہ آپ کا 10 ارب روپے جو ہے وہ کہاں تک پہنچے گا. اتنی تقریباً 2 ملین جو ہے ہماری پاپولیشن ہے, ان کے لیے میرے خیال میں یہ بجٹ پورا نہیں ہے. تو اس لیے ہم یہ چاہیں گے کہ گورنمنٹ جو ہے یہ جو آپ کے ٹورزم ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے, اور وہاں کی جو آپ کے پرائیویٹ جو سیکٹر ہے ان کے ساتھ مل کے اگر اس ٹورزم کو پرموٹ کرے تو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں بہت زیادہ مطلب چانسز ہے کہ آگے بڑھے. دوسرا ابھی چائنا بھی ایک کوشچن کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں اگر 2 منٹ کے لیے ہم آپ کے پاکستان ڈیلی کے حساب سے 10 15 20 ہزار روپے 20 ہزار لوگ وہاں پہ آ جائے آپ کے علاقے میں, تو یہاں آپ کے رہنے کے لیے وہاں ہوٹلز نہیں ہے. ہمارے لیے وہ ٹورزم کا وہ بندوبست نہیں ہے, آپ کہاں سے پورا کریں گے. آج وہاں پہ جتنے بھی آپ کے کمرشل بینکس ہیں انہوں نے 1 روپیہ اس علاقے میں GB میں انویسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے.
اور وہ اسپیشلی کہتے ہیں کہ جی آپ کا یہ جو بندوبستی زمینیں نہیں ہیں، اس لیے وہاں پر جو آپ کا، میں ایز اے چیمبر آف کامرس بھی ریلیٹڈ کرتا ہوں، تو ہم نے کئی بینکوں سے یہ سوال کیا کہ بھائی آپ ہمیں انویسٹمنٹ کریں، ہم یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوٹلز وغیرہ اور دوسرا پروجیکٹ کریں گے، لیکن وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں گورنمنٹ سے کہوں گا کہ ان کو بھی آپ کے اس توسط سے بتایا جائے کہ وہاں پہ لوگوں کو لون دیا جائے تاکہ وہ ٹورزم کو زیادہ پرموٹ کریں۔ گاٹ یور پوائنٹ، تھینک یو ویری مچ۔ محمد رازق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، چیئرمین حمزہ قومی اتحاد امتیاز گلگت صاحب، آپ کے بہت شکریہ۔ فوکل پرسن ٹورسٹ گلگت بلتستان۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے۔ کریکس آف دا کنورسیشن از کہ چیک اینڈ بیلنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ گلگت بلتستان پر توجہ دی جائے تو نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ پورے پاکستان کی ترقی ممکن ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے پان۔